वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वाला आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शिमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर साहिब खाना के मरहूमीन और तमाम हाज़रीन के मरहूमीन जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी अरवाह को इसाल फरमा दें। एक मरतबा मिलजुल कर सलवात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे बुज़ुर्ग के वजूद के साये में गुफ्तगू करना एक मुश्किल काम है, लेकिन इजाज़त है लिहाजा हाज़िरी हो गई है। यकीन जानिए शायद मैं भी आ ना पाता अगर बुज़ुर्गान याद न दिलाते, क्योंकि दिन बदला था। तो खुदा आप सबको सलामत रखे। और चूँकि अब मुहर्रम की आमद है, लिहाजा मैंने चाहा कि हम इस्तक़बाल माह अज़ा के उन्वान से हाज़िरी हो जाए और चंद बातें, लिहाजा मैंने आयत भी ऐसी इंतख़ाब की है जो सूरह आराफ की आयत नंबर 17 है। मौका मिले तो इसे पढ़िएगा। मैं चंद नुकात की जानिब इशारा करूँगा और कोशिश करूँगा बात अपनी ना हो, या अल्लाह का कलाम हो या अल्लाह वालों की तफ़सीर हो, लेकिन चंद बातें बउन्वान मुक़द्दमा। देखिए, ये मुहर्रम जो आ रहा है ये भी बहुत बड़ी इबादत है, और बंदगी के लिए, इबादत के लिए हमेशा आप देखेंगे कुछ मुस्तहब्बात हैं, कुछ वाजिबात हैं। इन बातों का ख़याल होना चाहिए। यहाँ तक कि चूँकि हमारा मकसद हयात बंदगी है, तो हर लम्हे मुस्तहब है कि बावुज़ू रहना चाहिए। तो फ़र्श अज़ा भी कोशिश करें इंशाअल्लाह इन अय्याम में ऐसे हर वक्त बावुज़ू रहें, लेकिन जब फ़र्श अज़ा पर आएँ तो बावुज़ू आएँ, ताकि पाकीज़गी से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा राबिता हो सके। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कहा है, ये नहीं कहा है कि राबिता नहीं होता है। गौर कीजिएगा, इस बात पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। और एक बात जो चूँकि समाजिकल है, मैं कहना चाह रहा हूँ, कोशिश करें कि इन अय्याम में फ़ैमिली को थोड़ा सा आसानियाँ अता करें, ताकि वो फ़र्श अज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकें और एहतमाम कर सकें। क्योंकि अज़ादारी की बका इन्हीं की वजह से है। अब आप कहेंगे कि कैसे वक्त दिया जाए। देखिए, हर रोज़ हम ताज़ा खाना खा लेते हैं, लेकिन इन अय्याम में थोड़ा सा अगर, चूँकि वो भी अच्छे से अच्छा खिलाना चाहती हैं, अगर नज़र खिला रही हैं तो उसमें ताज़ा और बासी न देखिए। गौर कीजिएगा इन सब चीज़ों के, इसलिए मैं कह रहा हूँ
کیونکہ وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو اچھے سے اچھا کھلائیں۔ تو تبرک حسین سے اچھا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بے شک قبلہ، بے شک، سبحان اللہ۔ لہذا یہ نہیں ضروری ہے کہ ہمیشہ ہم تازی روٹی کھاتے ہیں تو آج بھی تازی ہی روٹی کھائیں۔ یقین جانیے، دیکھنے میں یہ سوچنے میں ایک چھوٹا سا عمل لگ رہا ہے، لیکن ہماری آسانی کی بنیاد پر جو فرش اضا کا اہتمام ہوگا، شاید یا یقینی کہوں کہ اللہ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کر بے دے گا۔ شک قبلہ، بے شک۔ لیکن دوسری طرف سے بھی میں کہوں گا، چونکہ اسلام اعتدال کا مرحلہ ہے، ایسا نہ ہو جائے کہ ذہن میں کبھی یہ آنے لگے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ کام نہیں ہوا تو کیا مجلس جانا چھوڑ دیں، اس طریقے کے جملات نہ کہے جائیں۔ غور کیجئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کہے، اس طریقے کے جملات کا استعمال گویا غلط معنی کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ ہمارا بولنا یعنی فرش اضا سے روکنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے، تو ہر کسی کی اپنی ذمہ داری ہے۔ میں نے اسی لیے پہلے شوہر سے اور مردوں سے یہ خواہش کی ہے کہ اپنی طرف سے آسانیاں دیں، اور دوسری طرف سے کہ وہ لوگ بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، کیونکہ ہر دو عزادار حسین ہیں۔ جی، واہ 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 واہ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ یا میں کم یا میں زیادہ آپ کم، دونوں مل کر اور زیادہ اچھے سے اہتمام فرش اضا کر سکتے ہیں، عزاداری امام حسین کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چونکہ آپ دیکھیے گا سائیکولوجیکلی اعتبار سے بھی آپ جائیے دیکھیے گا، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہماری زندگی کے درمیان، شاید محسوس نہیں کر پاتے ہیں لیکن بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے۔ جی، لہذا ان باتوں کو ہمیں، اسی لیے میں نے آیت کا جو انتخاب کیا ہے وہ آیت ہے شیطان کے بارے میں۔ جی، کیا کیجئے گا، شیطان کہاں سے آتا ہے یہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، لیکن شیطان چونکہ دیکھیے، میں نے اس لیے یہ باتیں کی، جہاں میٹھا ہوتا ہے وہاں مکھیاں دکھائی دیتی ہیں، جہاں اچھے کام ہوتے ہیں وہاں زیادہ شیطان دکھائی دیتے ہیں۔ بے شک، بے اب یہ کار خیر اور ہر جگہ فرش اضا بچھنے والی ہے تو ہر طرح سے شیطان دکھائی دیں گے۔ غور کیجئے گا، میں نے اسی لیے آیت کا انتخاب کیا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے نظریات، ہر کوئی اپنی اپنی چیزیں، ایسا ہے جیسے ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جو ہے کام چھوڑنا چاہیے، فتویٰ آ گیا ہے کہ مثلا جو ہے زنجیر کے لیے ان لوگوں کو دھار نہیں لگانا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہر کوئی اپنی طرف سے اس ذکر کو دبانا چاہتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے بڑے بڑے فرعون ڈوب گئے، ختم ہو گئے، واہ 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 واہ۔ لیکن عزاداری بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی۔ بے شک، بے شک۔ لیکن پھر بھی یہ تو پتہ ہے کہ شیاطین اپنے کام میں پیچھے نہیں نہیں ہیں، ہے، جی، تو پھر ہمیں بھی سستی نہیں دکھانا ہے۔ لہذا میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم لآتین، شیطان کا قول نقل کر رہا ہے، شیطان کہتا ہے میں آؤں گا تمہارے پاس، یعنی ابن آدم کے پاس۔ کیسے آؤں گا؟ من بین ایدیہم، سامنے سے آؤں گا۔ جی، اس کے بعد کہتا ہے وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کی دائیں جانب سے آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کی بائیں جانب سے آؤں گا۔ اس کے بعد پھر اللہ کہتا ہے، شیطان کے واقعے کو نقل کیا ہے، کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اور تم اکثر لوگوں کو اس میں سے شکر کرنے والا نہیں پاؤ گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم نکل جائیں کہ ہم شیطانی بندے نہیں ہیں۔ اور وہ شکر یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں فرش اضا جیسی نعمت عطا کی ہے کہ اس سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ بے شک، واہ واہ۔ لہذا کوشش کریں استقبال ماہ اضا میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں، اس بات کی بنیاد پر کہ ہمارا تعلق فرش اضا سے ہے۔ یقین جانیے جیسے ہر چیز کے لیے ہے، تمام اعمال کے لیے 2 رکعت نماز ہوتی یا نہیں ہوتی ہے، یہ بندگی سب سے بڑی بندگی ہے، چونکہ ابا عبداللہ کا ذکر ہے۔ غور کیجئے گا، لفظ کا استعمال میں نے کیا، ابا عبداللہ کا ذکر ہے، لہذا پھر اس کے لیے 2 رکعت نماز شکرانہ ہونا چاہیے۔ اب میں آپ سے سوال کروں کہ سمتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 6 ہوتی ہیں، اور قرآن میں اللہ نے کتنی بیان کی ہے؟ یا تو کہے
کیا اللہ کو علم نہیں ہے تو کفر کا فتویٰ ہو جائے گا، ماشاء اللہ، اور اللہ بھول گیا ہے تو جس کا نبی نہیں بھولتا ہے وہ کیسے بھولے گا؟ سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے علیم خبیر، اللہ سب جاننے والا ہے۔ اللہ کے ہاں بھول چوک وہ تو ایسے کو عہدہ نہیں دیتا ہے جس کے ہاں بھولنے کا مرحلہ پایا جاتا ہو۔ بے شک بے شک، تو اب جو لوگ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لیکن اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ سمت تو سب سے پہلے یاد رکھیے شیطان بدن کو نہیں بہکاتا ہے، روح کو بہکاتا ہے۔ غور کیجئے، میں تھوڑا سا ہارڈلی گفتگو کرنے جا رہا ہوں لیکن اس فرش اعضاء پر بھروسہ کر کے کر رہا ہوں۔ سمتیں ہمیشہ بدن کے ذریعے سے دیکھی جاتی ہیں، روح کے ذریعے سے نہیں۔ کیا کہنا جی، سبحان اللہ، اسی لیے کہا جاتا ہے خدا جسم نہیں رکھتا، کیونکہ جسم رکھے گا تو جہت ہوگی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، غور کیجئے گا، جسم ہوگا تو جہت ہوگی، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر تم سجدہ کرو گے، جہاں دیکھو گے ادھر خدا نظر آئے گا، کیا بات ہے، کیونکہ خدا بدن تو نہیں ہے کہ پیٹ پیچھے ہو جاؤ گے تو دکھائی نہیں دے کیا گا۔ بات ہے، واہ غور کیجئے گا، میں نے کیا کہا، تھوڑا سا میں بات کو سخت کر رہا ہوں۔ تو خدا جسم نہیں رکھتا ہے، جہاد کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اور اگر مٹیریل کے لیے ہوگی تو پھر 4 نہیں بلکہ 6 ہونا چاہیے۔ بے شک، غور کیجئے گا، تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو جہاد بتائی جا رہی ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ جسم کے لیے نہیں ہیں۔ جی، لہذا میں ایک اشارہ کروں، سمجھیے گا، اللہ نے شیطان کو طاقت بہت دی ہے لیکن شیطان کو انسان پر قدرت نہیں دی ہے۔ کیا بات ہے، واہ، غور کیا کیجئے گا، کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان غور کیجئے گا، اگر سمجھ گئے تو بات حل ہو جائے گی۔ جی، جی، اللہ نے شیطان کو انسان پر قدرت نہیں دی ہے، وسوسے کی طاقت دی ہے لیکن زبردستی کھینچ کے لے جانے کی طاقت نہیں دی ہے۔ ہاں وہ چارہ ڈالتا ہے، اگر ہم نے اس کی بات پر لبیک کہا تب ہم بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ بے شک بے شک، یاد بے شک، رکھیے گا، تو اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے، شیطان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے لیکن اللہ نے انسانوں پر اس کو قدرت عطا نہیں کی۔ قرآن کی آیتیں انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو گفتگو کی جائے گی، انسان پر اس کو قدرت عطا نہیں کی ہے۔ پھر کوئی یہ نہ آ کے کہہ دے شیطان نے بہکا دیا، نہیں، شیطان نے کل قیامت کے دن بھی شیطان کہے گا ہم نے تو بلایا تھا تم خود ہی چلے آئے تھے، انا بری منکا، میں تم سے بیزار ہوں، میں تم سے، بلکہ وہ تو افسوس کرے گا تم اتنی جلدی چلے آئے تھے ہماری طرف۔ غور کیجئے گا، یہ تعجب کرنے کی بات ہے۔ کل شیطان رہے گا، انشاءاللہ وہ آیتیں دیکھی جائیں گی، تو انسان کے اوپر شیطان کو قدرت عطا نہیں کی ہے۔ تو پھر کیا کہا جاتا ہے، آیتوں میں ملتا ہے اولیاء خدا کے اولیاء ہیں، اللہ کی جانب سے اولیاء، اور شیطان بھی کچھ لوگوں کا سلطان بھی ہے اور اولیاء بھی ہے۔ کہا دیکھو جو شیطان کی بات پر لبیک کہتے ہیں اسی پر وہ قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ شیطان ہم پر قدرت حاصل نہ کرے تو پھر اس کی باتوں پر لبیک کہنا چھوڑ دیں۔ غور کیجئے گا، اور شیطان ایک طرف سے نہیں 4 طرف سے بلاتا ہے۔ جی جی جی، کتنی طرف سے بلاتا ہے؟ 4 طرف سے بلاتا ہے، اور میں نے کہا کہ یہ بدن کو نہیں بلاتا ہے، روح کو بلاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ روح کو بلا، چونکہ روح کا تابع بدن ہوتا ہے، اسی لیے اسلام کہتا ہے بدن مضبوط نہیں کرو، روح مضبوط کرو۔ کیونکہ اگر اسلام بدن کو مضبوط کرنے کے لیے کہتا تو علی جو کی روٹیاں نہ کھاتا۔ غور کیجئے گا، علی جو کی روٹیاں نہ کھاتے۔ تو پھر کیا پیغام ہے؟ کہا اسلام بدن کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے، روح کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ روح جہاں مضبوط ہو جاتی ہے بدن اپنے آپ مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا 100 لیٹر دودھ پینے والے اتنا وزن نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن سوکھی روٹیاں کھانے والا در خیبر اکھاڑتا نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اور یہ بہکاتا ہے روح کو، اور روح کے لیے جہاد
نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا ہے؟ کہا یہ کنایا ہے، اشارہ ہے کہ کہیں سے بھی شیطان آ جاتا ہے، لیکن ہم انسانی ہیں، مادیات ہیں، جب 4 سمت کی بات ہوگی تو 2 سمت کی اور بات کی جائے گی۔ تو کہا جب شیطان نے کہا ہم آگے سے بہکائیں گے، پیچھے سے بہکائیں گے، دائیں سے بہکائیں گے، بائیں سے بہکائیں گے، تو فرشتے پریشان ہوئے، اللہ پھر تیرے بندے تیری بارگاہ میں کیسے آئیں گے؟ تو اللہ نے کہا 2 سمت ابھی باقی ہے، کیا بات ہے، ایک بلندی اور ایک زمین۔ کہا یہ 4 سمت سے بہکائے گا، میں نے 2 سمت اپنے ذمے رکھی ہے، اگر بندہ میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے تو دست دعا بلند کر دے، خدا اسے اپنی بارگاہ میں بلا لے گا، یا سر کو سجدے میں رکھ دے، خدا اپنی بارگاہ میں بلا لے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ محمدین وعلی محمد اجل نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، عیدیت مرد آباد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میں نے کہا تھا کہ میں قرآن اور پھر اس کے بعد معصوم کی حدیث کے ذریعے سے، بس معصوم نے اس آیت کے بارے میں کیا بیان کیا ہے بات کو تمام کرنا چاہوں گا۔ مولا کہتے ہیں امام باقر علیہ السلام اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ثم لآتینہم من بین ایدیہم، شیطان کہتا ہے ہم سامنے سے آئیں گے۔ معنی ہو، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اہون علیہم امر الآخرہ، کہ شیطان کہتا ہے ہم آخرت کے معاملے کو لوگوں کو آسان کر دوں گا، یعنی بے اہمیت بنا کے دوں گا۔ غور کیجئے گا کیسے بہکائے گا؟ امر آخرت کو کیا کر دوں گا میں؟ آسان اور ہلکا کر کے بنا کر پیش کر دوں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کرے گا، بات توبے کی آئے گی تو کہے گا بعد میں کر لوں گا۔ غور کریے، جو چیز اہم ہوتی ہے اسے پہلے کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے؟ جب بات دیکھیں ہم معصوم نہیں ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ فوراً بارگاہ خدا میں آ کے توبہ کرو۔ لیکن ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ بعد میں کر لیں گے۔ یہ کون کہتا؟ ہم نہیں کہتے، شیطان کہلواتا ہے۔ غور کیجئے گا، یہ مولا کہہ رہے ہیں میرے اپنے جملے نہیں ہیں۔ تو شیطان کیسے بہکاتا ہے؟ امر آخرت کو ہلکا کر دیتا ہے۔ لہذا جب بھی ایسا تصور آ جائے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت کیجئے، تاکہ شیطانی طاقتوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ بنا سکیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں وَمِن خَلْفِهِمْ، شیطان کہتا ہے ہم پیچھے سے آئیں گے۔ خلف اس لفظ سے ہم سے زیادہ کوئی نہیں آشنا ہوگا، کیونکہ خلف کہتے پیچھے، اسی سے بنتا ہے خلیفہ۔ دنیا نے اس لفظ کو سمجھا ہو نہ سمجھا ہو، ہم نے غدیر میں بڑے اچھے سے سمجھا ہے۔ غور کیجئے گا، ہم نے غدیر میں بڑے اچھے سے سمجھا ہے، کیونکہ اچھے سے سمجھا ہے تبھی کسی اور کو آنے نہیں دیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد صلی علی محمد وآلہ۔ کیونکہ جنہوں نے نہیں سمجھا تھا پر ایک دو نہیں کئی کو لا دیا ہے، اور نہ سمجھی کی بنیاد پر پھر عدد بھی صحیح معین نہیں کر پا رہے ہیں، نہ اصول صحیح طریقے سے معین کر پا رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، تبھی 3 کے لیے 3 قانون بنے۔ لہذا شاعر کہتا ہے کبھی شورا، کبھی استخلاف تو کبھی اجماع، 3 قانون بنے 3 خلافت کے لیے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآلہ محمد۔ تو معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ خلفہم، پیچھے سے آتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ من خلفہم کا امرہم بجمع المال، شیطان کہتا ہے مال و دولت کو جمع کر لو۔ والبخل بہا، اور مال و دولت کے حوالے سے کنجوس بنا دیتا ہے۔ عن الحقوق لتبقى لورثتہم، اور حقوق کو ادا کرنے سے روکتا ہے تاکہ اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا بصورت میراث چھوڑ کر چلا جائے۔ غور کیجئے گا، میں توضیحات ہے، یعنی کیا کار خیر کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اگر خرچ کر دیں گے تو پھر ہمارے لیے کیا بچے گا؟ صلوات پڑھ دے بر محمد محمد۔ کیا کرتا امرہم، شیطان
لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے۔ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ بخل، کنجوسی، اور اس کے بعد جمع مال کے لیے۔ یاد رکھیے یہ شیطانی سازش ہے کہ اگر چونکہ اس مرحلے پہ آتا ہے انفاق کرنے جائیے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا سب کچھ ہم ہی؟ والدین کی خدمت کا مرحلہ آتا ہے، کیا صرف میری ذمہ داری ہے؟ غور کیجئے گا، یہ سب ایسے سوالات ہیں، یہ سوالات ہمارے اور آپ کے نہیں ہیں، شیطان کے سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے یہاں پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا زیادہ اللہ ہمیں توفیق عطا کر رہا ہے۔ غور کیجئے گا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، چونکہ شیطان من خلفہم، پیچھے سے آتا ہے، میں صرف اشارہ کر کے نکل رہا ہوں۔ اس کے بعد معصوم کہتے ہیں وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ، پیچھے سے بھی آتا ہے، آگے سے بھی آتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ بائیں جانب سے بھی آتا ہے۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں جانب سے بھی آتا ہے۔ تو عن أَيْمَانِهِمْ دائیں جانب سے کیسے آتا ہے؟ کہا موسوم کی حدیث ہے أَفْسِدُوا عَلَيْهِمْ أَمْرَ دِينِهِمْ، میں ان کے امر دین کو فاسد اور برباد کر دیتا ہوں۔ کس طریقے سے؟ بِالتَّزْيِينِ الضَّلَالَةِ، ضلالت و گمراہی کی زینت کے ذریعے سے۔ یہ خود ایسے الفاظ ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہے، لیکن میں چونکہ وقت نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے، خراب مال کو اچھی پیکنگ میں دیا جاتا ہے۔ اشارہ کروں، اب یہاں پر لطف ہے اور لطیفہ بھی ہے، میں پیش کر رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے بہترین قسم کا جیسے آئی فون کا ڈبہ لیا اور اس میں نوکیا کا سب سے بیکار پیس رکھا اور لے جانے کے بعد بیوٹی پارلر والے کو دے دیا۔ تو کہا یہ کیا؟ کہا وہی فیلنگ جو میرے پاس آئی ہے میں چاہتا تھا۔ صحیح ہے، اسلام میں یہ سب چیزیں تدلیس الماشطہ کے عنوان سے ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اسلام نے کبھی چہرے کو معیار رکھا ہی نہیں۔ غور کیجئے گا، اسلام نے کبھی چہرے کو معیار رکھا ہی نہیں، کردار کو معیار رکھا ہے۔ چہرہ وہ اچھا یا برا بنانا چاہتے جن کا کردار اچھا نہیں ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک ہی کے بارے میں اتنی باتیں ہوتی ہیں، ایسا کلر، اتنے اچھے، انہی کے لیے ملتا ہے کہ میدان میں نظر آئیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ تو یاد رکھیے گا اسلام کہتا ہے کردار کی بنیاد پر، لہذا ہمارا بھی معیار کردار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کردار زندہ رہتا ہے، جسم چند زمانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا معصوم کہتے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ برائیوں کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اچھا بنا کر پیش کیا کرتا ہے۔ مثلا شراب ہے، بری چیز ہے، لیکن آج اسے کلاس بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، کیا مست مزہ آ رہا ہے، کتنا ٹیسٹی ہے۔ گھر کے کھانے کی اتنی تعریف نہیں ہوتی ہے جتنا اس نجاست کی تعریف کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان آپ کی زبان سے اس کے کلمات جاری کرا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بری چیز کو اچھا کر کے بتایا ہے، لہذا کوشش کریں اس سے بچیں۔ اس کے بعد معصوم کہتے بات کو تمام کیا، وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ، اور بائیں جانب سے بھی وہ آتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ کس طریقے سے؟ بِتَخْفِيبِ اللَّذَّاتِ إِلَيْهِمْ وَتَغْلِيبِ الشَّهَوَاتِ عَلَى قُلُوبِهِمْ، کس طریقے سے؟ شہوات کو ان کے دلوں پر غلبہ دینے کے ذریعے سے، اور لذات کو ان کے دلوں میں محبوب بنانے کے ذریعے سے۔ کیا کرنے کے ذریعے سے؟ لذات کو محبوب بنانے کے ذریعے سے۔ لہذا آپ دیکھیے بندگی میں کہا جاتا ہے کہ اللہ لذت عطا کرتا ہے، جسے اپنی بارگاہ سے نکالنا ہوتا ہے سب سے پہلے بندگی کی لذت ختم ہوتی ہے۔ غور کیجئے گا، لہذا لذتوں کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ڈائریکٹ آ کے کسی کو جہنم میں نہیں لے جاتا ہے، سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ خوشیوں کو، نشاط کو ختم کرتا ہے، یعنی لذت بندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ غور کیجئے گا، لہذا وہ کیا کر دیتا ہے؟ تمام لذتوں کو، وہ چیزیں کہ جو اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہیں، اس میں لذتیں پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیے فرش اعضاء پر آنے کے لیے ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے لیے 1 گھنٹے میں پیر دکھنے لگتا ہو، لیکن اگر
کسی آئیڈیل کے لیے جانا ہو تو 2 گھنٹے کے لیے یا ہندوستان نے ٹرافی لا کے رکھی ہے، خدا کامیابی عطا کرے، لیکن اس کے لیے گھنٹوں کھڑا رہنا یہ طاقت کہاں سے آ جا رہی ہے؟ کہا یہ لذتیں وہ پیدا کرتا ہے، محبوب وہ بناتا ہے۔ لہذا میں نے بات کو تمام کیا کہ اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ شیطان ہر طرف سے گمراہ کرتا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ آمادگی ہونا چاہیے۔ ایک مثال اور ختم دعا دیکھیں، جنگل میں اگر ایک شیر یا ایک جانور حملہ کرے تو حملہ کرنے کے بعد ہم کھڑے رہیں اور کہیں کہ اپنے آپ کو مضبوط قلعے میں ہم داخل کر لیتے ہیں، بچ جائیں گے، 25 مرتبہ 100 مرتبہ وہیں کھڑے رہ کے کہیں، لیکن قلعے میں نہ جائیں تو کیا شیطان سے یا اس جانور سے یا اس شیر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے 15 مرتبہ 20 مرتبہ 100 مرتبہ، پھر کیا ہوا؟ کہا کہنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ کیا کرے، وہ جائے اپنے آپ کو قلعے میں محصور کرے تاکہ اس جانور کی زد سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو شیطان بھی حملہ کرتا ہے اور ہمیں بچنا ہے، تو بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف کہہ دے شیطان دور ہو، شیطان دور ہو، شیطان دور ہو، تو شیطان دور نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اپنے آپ کو مضبوط قلعے میں پہنچائیں گے تو شر جانور سے محفوظ رہیں گے، ویسے ہی اپنے آپ کو مضبوط قلعے میں لے جائیں تاکہ شیطان سے۔ کہا وہ مضبوط قلعہ کیا ہے؟ کہا پناہ خدا میں آ جاؤ۔ کیا کرے؟ پناہ خدا میں آ جائیں۔ جب پناہ خدا میں آئیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ کہا وہ پناہ خدا کیا ہے؟ کہا ہم نے اگر روایتوں پر نگاہ کی تو پتہ چلے گا کہ امام رضا علیہ السلام نے کہا تھا، غور کیجئے گا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امنا من عذابی، اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے عذاب سے محفوظ ہو جاتا۔ وہ کون ہے؟ تمام شرائط بیان کی تھی، اس میں کہا تھا لیکن بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا۔ پناہ خدا کیا ہے؟ کیا آسمان کی بلندی پر جا کے بیٹھ جائے؟ کہا نہیں، اللہ والوں کی پناہ میں آ جاؤ، یعنی یا مصلی عبادت پر آ جاؤ یا فرش حسین پر آ جاؤ، ہر شیطان سے محفوظ رہ جائیں گے۔ لہذا جناب زینب نے بھی پیغام دے دیا کہ دیکھو دین کی حفاظت اور دین کو بھی ہم نے ذکر حسین اور فرش حسین کی پناہ میں رکھا ہے، لہذا آج ہر کسی کے پاس دین پہنچ رہا ہے۔ ایسی قربانیاں، ایسی مصیبتیں کہ جہاں پر مورخ آ کے قلم توڑ دیتا ہے۔ سب سے پہلے ذکر کے صدقے میں دعا کرتے ہیں، بار الہ جو کوئی بھی مریض ہے اسے شفائے کاملہ عطا کر دے تاکہ فرش عزا پر اچھے طریقے سے حاضری دے سکے۔ جو غریب الوطنی میں ہے، اپنے وطن پر پہنچنا چاہتا ہے، اسے اس کے وطن تک پہنچا دے تاکہ صحیح طریقے سے ذکر حسین کر سکے۔ بار الہ جو لوگ غریب الوطنی میں ہیں ان کے لیے ایسے وسائل فراہم کر دے کہ وہ فرش عزا کو، چونکہ ہماری حیات کا مقصد ہی ذکر حسین ہوا کرتا ہے، لہذا ہمیں کبھی بھی فرش عزا سے دور نہ ہونے دینا، کیونکہ جناب زینب نے اس فرش عزا کو پہنچانے کے لیے اپنوں کے بھی مصائب نہیں سنے ہیں، حسین کا ذکر سنا ہے۔ تبھی تو روایت میں ملتا ہے کہ جب تبرکات آنا شروع ہوئے تو 2 ننھے بچوں کے سر آئے۔ کسی نے کہا لگتا ہے یہ بچے یتیم ہے، زینب نے رو کے کہا ایسا نہ کہو، ان بچوں کی ماں زینب موجود ہے، لیکن میں تو اپنے بھائی حسین کا ذکر کروں گی، کیونکہ میرا بھائی ارے مقتل میں پیاسا شہید کر دیا گیا، قتل عطشاناً، پیاسا شہید کر دیا گیا۔ تبھی تو روایت میں ملتا زینب نے دیکھا تو آواز دی، اے شمر میرا ماں جایا قتل ہوا چاہتا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے، لیکن غضب ہو گیا، ایسا حملہ کیا، ایسا ظلم کیا کہ سر و تن میں جدائی کر ڈالی۔ ارے سیاہ دیا چلنے لگی، فرات کا پانی نیز اچھلا۔ جناب زینب سید سجاد کے پاس آئی، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ پردہ ہٹایا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھوپھی اماں آپ بن بھائی کی ہو گئی، میں یتیم ہو گیا۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. مات الحسين. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء البتول سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا امامی الہدیٰ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.